अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। हैरत कदा में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है फ़ौजी कैंप में बदरू। इसके मुसन्निफ़ हैं मीम बे शबनमी। वो एक शदीद तूफ़ानी रात थी। अंधेरा इस कदर गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। हवा इस कदर तेज़ थी कि द्यो कामत दरख्तों के टहने टूट टूट कर हवा की खौफनाक चीखों में इजाफ़ा कर रहे थे। जब बिजली चमकती तो पुराने खंडरात ऐसे मुंह खोले नज़र आते जैसे उनमें हज़ारों बदरूहें कैद थी। और अब कुदरत के गैर मरई हाथ ने नागहां उन्हें आज़ाद कर दिया। तेज़ हवा के साथ बारिश भी इस कदर तूफ़ानी थी जैसे कुदरत ने आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए हों। हमारे फ़ौजी ट्रक में पानी हर सिमत से अंदर आ रहा था और हमारे बिस्तर वर्दियाँ सब भीग गई थी। जब बारिश से बचाव की कोई सूरत ना रही तो हम थक हार कर गाड़ी की सीटों पर बैठ गए। गाड़ी लहजा बलहजा पानी में डूब रही थी क्योंकि लड़ाई के दौरान फ़ौजी गाड़ियों को गड्ढा खोद कर उसमें खड़ा किया जाता है ताकि दुश्मन की बमबारी से गाड़ी के इंजन और पहियों को नुकसान ना पहुँचे। हमारी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन में धंसी हुई थी। हम 4 जवान थे। हमारे पास सिर्फ वायरलेस का सामान था और हमारा मिशन डिपो की तमाम यूनिटों के साथ राब्ता कायम रखना था। अशरफ जो वायरलेस ऑपरेटर था मुझसे मुखातिब होते हुए कहने लगा, उस्ताद क्या तूफ़ान नूह के वक्त ऐसी बारिश हुई थी? भाई मैं उस ज़माने में मौजूद ना था मगर किताबों में पढ़ा है कि शदीद बारिश हुई थी। खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दो और अहले ज़मीन पर खूब पानी बरसाओ। ज़मीन को हुक्म दिया था कि तुम में जो पानी है उसको निकाल कर बाहर फेंक दो। खुदा के हुक्म से शदीद बारिश बरसने लगी और समुंदर का पानी ज़मीन पर चढ़ दौड़ा, हत्ता कि आसमान और ज़मीन का पानी मिलकर तमाम खुश्की पर छा गया और ये खित्ता अर्ज़ सारे का सारा ज़ेरे आब आ गया। मेरा ये बात सुनकर रशीद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, उस्ताद अगर ऐसे ही फिर हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? ड्राइवर असलम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं गाड़ी को चलाकर भाग जाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे उसकी बात पर बेसाख्ता हंसी आई मगर हंसी के साथ मेरे जहन में कुरान की उन आयात का तर्जमा आ गया जिनका मतलब है आप भाग कर कहाँ जाएंगे? ज़मीन के किनारे बहुत वसी हैं, तुम लोग उन किनारों से बाहर नहीं निकल सकते और ना आसमान को छू सकते हो। और वाकई हम ज़मीन के किनारों से निकलकर अपनी हयात कायम नहीं रख सकते। मेरा दिमाग ऐसी भूल भुलैयों में उलझा हुआ था कि बिजली चमकी और आंखों तले अंधेरा छा गया। बादल जो गरजा उसकी आवाज़ सूरे इसराफील से कम ना थी। चंद लम्हों के लिए हमारी समात, गोयाई और बसारत सल्ब हो गई। जब कुदरत ने हमारे लरसते हुए जिस्मों पर रहम खाकर ये चीज़ें वापस दीं तो मारे खौफ के हमारा खून खुश्क हो गया। हमारे कैंप में एक बड़ा आतिशी गोला रक्स कर रहा था। वो ऐसे सुलगता था जैसे किसी देवता की रूह जोश इंतकाम में अपना शिकार तलाश कर रही है। हम सब की आंखें मारे खौफ के पथरा गईं मगर शायद कुदरत को अभी हमारा जीना मंजूर था, इसलिए वो जहन्नमी शोला अटकेलियाँ करता हुआ हमसे दूर हटने लगा। फिर यकलख्त लपक कर उसने एक आम के दरख्त को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत बड़ा धमाका हुआ और हमारी जान में जान आई। उस बूढ़े दरख्त ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया था। असलम ने सहमी हुई आवाज़ में कहा कि हमें इस कब्रिस्तान को उखाड़ने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये पुरस्कार वाक़यात जिनका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ बिल्कुल ताज़ा तरीन है।
فوجی ہونے کی وجہ سے میں اپنی صحیح پوزیشن ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے مقام، اشخاص، یونٹ اور بارڈر کا ایریا جہاں ہم نے کیمپ کیا ہوا تھا ان کے نام فرضی سمجھیں، مگر واقعات حرف بحرف سچے ہیں۔ ان کے نقوش ابھی تک میرے دل و دماغ پر ثبت ہیں۔ میں ایک نڈر سپاہی ہوں، یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ بھوت پریت کا میں بچپن سے قائل نہیں ہوں۔ مختلف ڈائجسٹوں میں جتنی بھی پراسرار کہانیاں چھپتی ہیں میں ان کو لغو اور بکواس سمجھتا ہوں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ میرے ان خیالات کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، آپ آگے پڑھ کر خود اندازہ کر لیں۔ دسمبر سن 1971 کی رسوائی کے بعد، معاف کیجیے گا میں اسے لڑائی کہتے ہوئے شرماتا ہوں کیونکہ یہ مکار سیاستدانوں میں ہوس اقتدار کی جنگ تھی، پاکستان کو سرنگوں کرنے اور فوج کو ذلیل کرنے کی جنگ تھی۔ غداروں کی چالیں کامیاب ہو گئیں، قوم کا سر ندامت سے جھک گیا، ہر آنکھ پرنم ہے، مگر میرا دل و دماغ ان تمام جذبات سے عاری ہے۔ میرا انداز فکر آپ سے مختلف ہے کیونکہ مجھے اپنے بازوؤں کی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ہاتھ اپنوں نے باندھے اور غیر نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے میں شرمندہ نہیں ہوں بلکہ میرا دل جوش انتقام سے جلتا ہے۔ اگر میں کھلے ہاتھ دشمن سے شکست کھا جاتا تو خدا کی قسم میں اس دشمن کو سینے سے لگا لیتا، کیونکہ بہادر بہادروں کی قدر کرتے ہیں، مگر میرا دشمن بڑا بزدل ہے، اس لیے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس شکست سے پاکستانی سپاہی کا مورال گر گیا ہے، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اب بھی پاکستانی سپاہی ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں اور میری آنکھیں نئے میدان کارزار کی متلاشی ہیں۔ ہم دسمبر کے واقعے کے بعد بھی سرحد پہ حالت جنگ میں تھے۔ دن رات مورچوں میں ڈٹے رہنے کی وجہ سے زندگی کافی بور ہو چکی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے ہائی کمان کے دل میں رحم آیا اور ہماری یونٹ کو جولائی کے ابتدائی ہفتے میں ریسٹ پوزیشن میں لایا گیا۔ جس جگہ ہم نے کیمپ کیا وہ آموں کا ایک دقیانوسی سا باغ تھا۔ ہر درخت اپنی سوکھی ہوئی ٹہنیوں سے اپنی عمر رسیدگی کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جب ہم نے کیمپ ٹھیک کرنے کے لیے کھدائی شروع کی تو وہاں سے انسانی ڈھانچے، ہڈیاں اور انسانی کھوپڑیاں نکلنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ قبرستان ہے اور یہاں کئی انسانی نسلیں مدفون ہیں۔ ہم نے 1 مربع میل تک ادھر ادھر زمین کھود کر دیکھا، مگر کہیں بھی مٹی انسانی خون سے پاک نہ ملی۔ آخر مجبور ہو کر وہیں کیمپ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ارد گرد کافی دور تک کہیں بھی ایسے سایہ دار درخت نہیں تھے جہاں ہم جلتے سورج کے نیچے سر چھپا سکیں۔ اس لیے ہم نے نارمل کھدائی کر کے اسی جگہ کیمپ کیا۔ بعض جوان قبرستان کی بے حرمتی سے پریشان تھے۔ ویسے بھی فوج میں ایسی باتوں پر کم دھیان دیا جاتا ہے، یہاں ہمارا کام دین و ایمان کے حکم کو بجا لانا تھا۔ شرعی مسائل اور فوجی قانون میں جو تضاد ہے وہ مجھے پہلے دن ہی معلوم ہو گیا تھا۔ جب میں بھرتی ہو کر سینٹر میں گیا تو پہلے دن بیرک میں جوانوں کے ساتھ سونے کا موقع ملا۔ بدقسمتی سے میری چارپائی جہاں لگی ہوئی تھی اس کی پائنتی مغرب کی طرف تھی۔ اگر میں اس پہ لیٹوں تو ٹانگیں مغرب کی طرف ہوتی۔ گھر میں مجھے بتایا گیا تھا کہ مغرب کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹنا گناہ ہے، اس لیے میں نے چارپائی کو سیدھا کر لیا۔ اتنے میں استاد کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے چارپائی کی ڈائریکشن بدلی ہوئی دیکھی تو آگ بھگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کس الو کی کارستانی ہے جس نے بیرک کا ڈسپلن خراب کر دیا۔ استاد کو عتاب میں دیکھ کر میں خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا، اور جب ڈسپلن خراب ہونے کا سنا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ خدا جانے مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا۔ ایک رنگروٹ نے میری طرف اشارہ کیا جس کا مطلب تھا میں نے ڈسپلن خراب کیا ہے۔ اشارہ پاتے ہی استاد نے چیل کی طرح جھپٹ کر میرا کان پکڑ لیا اور پوری قوت سے مروڑتے ہوئے کہا، الو کی دم،
آج تیرا پہلا دن اور ڈسپلن کا ستیہ ناس۔ میں نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، استاد جی میں نے کوئی ڈسپلن خراب نہیں کیا، تو یہ چارپائی تمہارے باپ نے الٹی کی ہے؟ استاد نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میری غلطی کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے چارپائی الٹی نہیں بلکہ سیدھی کی ہے۔ جرأت کر کے میں نے احتجاج کیا کہ مغرب کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹنا گناہ ہے۔ استاد نے ایک بھیانک کہکا لگاتے ہوئے میرے کان کو جھٹکا دیا تو میں فرش پر لڑکتا چلا گیا۔ جب ذرا ہوش آیا تو میں استاد کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا کان استاد کے ہاتھ میں ہے یا کہیں پھینک دیا ہے۔ بچپن میں آپ کے بھی استاد نے کان مروڑے ہوں گے، مگر فوجی استاد کا مروڑا بہت سخت ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں زیادہ سزا کا امیدوار تھا، مگر مجھے استاد نے نووارد سمجھ کر معاف کیا اور فوجی لہجے میں لیکچر دینے لگا کہ نادان چھوکرے، تمہیں نیا سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ آئندہ یاد رکھنا کہ یہاں فوج میں ڈریسنگ سے مرنا ہے، ڈریسنگ سے جینا ہے۔ سول کی بے ترتیبی چھوڑ دو۔ میں نے فرما بردار شاگرد کی طرح سر جھکا لیا اور آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میرے سینئر کو صدمہ پہنچے۔ شاید اسی فرما برداری کے طفیل میں بھی آج استاد ہوں۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم قبرستان میں کھدائی کر رہے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک محیر العقول واقعہ ہوا۔ چند نوجوان ایک مورچہ کھود رہے تھے کہ اچانک ایک جوان کی کدال ایک کھوپڑی سے ٹکرائی۔ وہ مورچہ میری نگرانی میں کھودا جا رہا تھا۔ جب میں نے ہڈی کے چٹکنے کی آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا، نعیم ایک کھوپڑی کو کدال سے کھینچ کر زمین سے باہر نکال رہا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ ناگ جو تقریباً 2 فٹ لمبا ہوگا پھن پھیلائے کھوپڑی سے نمودار ہوا۔ نعیم بیچارے کو اس نے کمر بھی سیدھی نہ کرنے دی اور ڈس لیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ سب جوانوں نے سانپ سانپ کا شور مچایا، مگر سانپ ندارد۔ آپ یقین جانیں یہ تمام واقعات تقریباً 10 سیکنڈ میں وقوع پذیر ہوا، اور میں نے 1 سیکنڈ بھی سانپ پر سے نظریں نہیں ہٹائیں، مگر وہ پھر بھی غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتے یا یوں سمجھیں کہ ہوا میں تحلیل ہوتے صرف میں نے دیکھا تھا۔ نعیم کو ڈس لینے کے بعد وہ فوراً ایک سیاہ لاٹھی میں بدل گیا۔ پھر لاٹھی کا حجم 6 جہات میں پھیلنے لگا، حتیٰ کہ تقریباً 2 مربع میل میں اس کا ایک ہالہ سا بن گیا۔ پھر وہ ہالہ بھی لطیف سے لطیف تر ہونے لگا، اور پھر عام فضا اور اس میں کوئی فرق نہ رہا۔ یہ سب کچھ تقریباً 1 سیکنڈ میں ہوا۔ میں سحر میں اس قدر کھو گیا کہ نعیم کی سامنے اکڑی ہوئی لاش کا احساس بھی نہ رہا۔ آخرکار ایک جوان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کہیں سانپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں محویت سے نکل آیا، ارد گرد نظر دوڑائی تو تقریباً یونٹ کے تمام جوان سانپ کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کچھ نعیم کی لاش کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس مجمع میں ایک جوان ایسا بھی تھا جو اس منحوس کھوپڑی کو اٹھائے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی عقل پر خود شک ہونے لگا تھا۔ نعیم کی موت کو قدرتی حادثہ قرار دے کر لاش اس کے وارثوں تک پہنچانے کا بندوبست ہونے لگا، اور میں اس واقعے کو دماغ سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ دن بھر ہم نعیم کی موت کا غم دل میں چھپائے مورچے کھودتے رہے، مگر شام کو طوفان باد و باران نے ہماری دن بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سخت طوفان نہیں دیکھا، اور وہ آگ کا شعلہ، آپ اسے آسمانی بجلی سمجھتے ہوں گے، مگر بعد کے واقعات نے مجھے اسے ایک بدروح سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے خدا خدا کر کے وہ رات کاٹی، اور جب صبح ہوئی تو ارد گرد پانی ہی پانی تھا۔
ہم اس پانی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی چیزیں تلاش کر رہے تھے کہ ہم نے ایک گڑھے میں ایک انسانی لاش دیکھی۔ جب ہم نے غور سے اس کا معائنہ کیا تو وہ ہمارے یونٹ کے جوان کی لاش تھی، مگر میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو میری رگوں میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ لاش اسی جوان کی تھی جس نے کل کھوپڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ اور جب میں نے ارد گرد کی جگہ کا غور سے مشاہدہ کیا تو وہ منحوس ہڈیوں کا سر وہیں پر پڑا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دو سوراخ جو کسی زمانے میں آنکھیں ہوتی ہوں گی مجھے گھور رہے ہیں۔ میں یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ مجھ پر خوف کی شدت سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ اگر آپ بھی میری جگہ ہوتے تو مجھ سے مختلف آپ کا بھی حال نہ ہوتا۔ میں نے اپنی مردانگی کو للکارا۔ یقین جانیے وہ کاسائے استخوان میرے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ میں نے بمشکل اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے دل کو راضی کیا۔ دل میں کہا ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، پھر کیوں نہ اس سربستہ راز کو فاش کر دوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے وہ سر کانپتے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ اس کو ہاتھ میں رکھتے ہی تمام خوف میری رگوں پہ سے کافور ہو گیا اور مجھ پر ایک وجدانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت میں نسیم سحر کی طرح یہ خیال آیا کہ یہ کھوپڑی کسی حسین لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ شک یقین میں بدلنے لگا، حتیٰ کہ میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ سچ مچ کی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کر سکتا اور نہ مجھے ضرورت ہے کہ اس کے یاقوتی ہونٹوں، نرگسی آنکھوں اور قد و قامت پہ خامہ فرسائی کروں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ ذرا آپ خیال کریں کہ اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں کتنا مضحکہ خیز لگتا ہوں گا۔ لوگ لاش کے گرد ماتم کنا تھے اور مجھ پر خواہش کے دورے پڑ رہے تھے۔ آخرکار میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کھوپڑی کو ایک جگہ لوگوں کی نظروں سے بچا کر دفن کر دیا تاکہ تنہائی میں اس سے لطف اٹھا سکوں۔ جب میں نے اس کو اپنے سے جدا کیا تو اس تصوراتی دوشیزہ کا نشہ بھی کافور ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں داخل ہو گیا ہوں۔ حقیقی دنیا سے مجھے نفرت سی ہونے لگی، جس میں چاروں طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ لاش کو دیکھا تو خوف نے مزید اپنے پنجے میرے دل میں گاڑ دیے کہ ایسے ہی ایک دن میری بھی لاش کسی گڑھے میں تیرتی ہوگی۔ ڈاکٹر نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ سپاہی سانپ کے ڈسنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ اس واقعے کو بھی یونٹ نے قدرتی حادثہ سمجھ کر کفن کا انتظام شروع کر دیا، مگر میں تھا کہ جیسے میری رگوں سے کوئی خون چوس رہا تھا۔ میں سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ جب مجھ میں قوت برداشت نہ رہی تو خیال آیا کہ مرنا تو ہے ہی، یوں اذیت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے کیوں نہ ایک حسین تصور میں کھو کر سکون سے مروں۔ ایسا حسین تصور مجھے کھوپڑی کے چھونے ہی سے حاصل ہو سکتا تھا۔ آخر جب مجھ میں ضبط کا یارہ نہ رہا تو میں تقریباً رات کے 2 بجے اپنے بستر سے اٹھا اور جہاں وہ کھوپڑی دفن کی تھی اس طرف چل پڑا۔ چاند کی اس دن شاید 20 سے اوپر تاریخ تھی، کیونکہ جب میں نے مشرق کی طرف دیکھا تو چاند طلوع ہو رہا تھا۔ وہ چاند افق پر پھیلی ہوئی بدلیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے خون میں نہایا ہوا ہو۔ ہلکی ہلکی ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے کسی کے غم میں سسکیاں بھر رہی ہو۔ مجھے کائنات کی ہر شے کسی کے غم میں نوحہ کنا نظر آ رہی تھی۔ میرے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی جیسے میری رگوں میں کسی نے آگ بھر دی ہو۔ میں غیر ارادی طور پر اس کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں اس بوڑھے آم کے درخت کے پاس پہنچا جہاں دن کو میں نے وہ کھوپڑی دفن کی تھی تو وہاں میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو پہچان لیا یہ وہی شبیہ تھی جو مجھے اس کھوپڑی کو چھونے سے نظر آئی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں دعوت گناہ کے بجائے بے پناہ پیار تھا۔ مجھ پر اس کی نظر پڑتی میری تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور مجھ پر
بے خودی کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ سیاہ لباس میں بہت ہی حسین لگتی تھی اور آنکھیں جیسے جھیل میں کھلے ہوئے 2 کنولوں، اور ان میں بے پناہ پیار تھا۔ دل نے شدت سے چاہا کہ اسے باہوں میں سمیٹ لوں اور میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ آپ یقین جانیں اسی وقت میری ماں کی صورت میری آنکھوں میں آ گئی اور میں نے یہ الفاظ صحیح سنے کہ بیٹا میں نے تمہیں ایسی تربیت تو نہ دی تھی۔ میرا سر ندامت سے جھک گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مارے شرم کے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو مارے خوف کے میرے جسم سے خون خشک ہو گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک سیاہ ناگ اپنا پھن پھیلائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید میری زندگی تھی، اس لیے میری زبان پر قرآنی آیات کا ذکر آ گیا۔ میں آیت الکرسی اور قرآن کی آخری 2 سورتیں تلاوت کرتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ میرے اس ورد سے وہ سانپ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا ہوش ہے کہ میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور پھر مجھے کچھ خبر نہیں۔ تیسرے دن اسپتال میں میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں پورے 2 دن بے ہوش رہا ہوں۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اسپتال سے آیا۔ سب سے پہلے ایک عالم دین کے پاس گیا اور ساری حقیقت سنائی۔ اس نے مجھے تعویذ دیا اور کہا بیٹا جہاں چاہو چلے جاؤ، اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج مجھے ان باتوں پر یقین ہے جن کو میں وہم میں بھی نہ لایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی یونٹ کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے پوزیشن بدل کر دوسری جگہ چلی گئی ہے، کیونکہ میرے بعد ایک ہی نوعیت کی 2 موتیں اور واقع ہوئیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں سے پوزیشن تبدیل کر لیں، کیونکہ اس قبرستان میں زہریلے سانپوں کی بہتات ہے۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب میں دوبارہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آیا جہاں میں موت سے 2 ہوا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی درخت کے پاس وہ عورت بیٹھی تھی جس پر بجلی گری تھی، اور جتنی موتیں واقع ہوئیں سب کی لاشیں اس درخت کے نیچے سے ملی۔ یونٹ والے ان سب حادثوں کو عام نوعیت کے خیال کرتے ہیں، اور میں بھی ان تمام حالات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود خاموش ہوں کہ اگر میں نے کسی سے ان کا ذکر کیا تو وہ مجھے پاگل نہ سمجھنے لگے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1973۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔